बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तफ़रीउ अल-ख़ामिस अला हुक्म अल-ख़ास, ख़ास के हुक्म पर पाँचवीं तफ़रीक़, यानी ख़ास का जो हुक्म पीछे बयान किया था उस हुक्म पर मुतफ़र्रे होने वाला पाँचवां मसला है ये। सुम्मा ज़करल मुसन्निफ़ु बाद हाज़ल बयानी अत्तफ़रीआति सलासतल बाक़ियता अलल हुक्म। फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इस बयान के बाद उन तीन तफ़रीआत को बयान किया जो बाक़ी हैं और वो इस हुक्म पर मुतफ़र्रे होते हैं, यानी इस हुक्म पर मुतफ़र्रे होने वाली बाक़ी तीन तफ़रीआत को बयान किया है इसके बाद। यानी इस बयान के बाद, बयान का मतलब अभी जो एतराज़ात दो बयान किए हैं उन दोनों एतराज़ात को बयान करने के बाद, चूँकि 7 तफ़रीआत थी जिनमें से 4 का बयान पीछे हो चुका था, फिर 2 एतराज़ात बीच में इन्होंने ज़िक्र किए हैं। उसके बाद अब फिर से वो जो 3 तफ़रीआत रह गई थी, 7 में से 4 का बयान हो चुका, 3 रह गई, तो 3 में से उनको अब शुरू कर रहे हैं। वो जो 3 तफ़रीआत रह गई थी उनको अब यहाँ से बयान कर रहे हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि अब इस बयान के बाद, यानी इस एतराज़ात को बयान करने के बाद, अब फिर वो 3 बाकी जो तफ़रीआत रह गई थी जो इस हुक्म पर, ख़ास के हुक्म पर मुतफ़र्रे हो रही हैं, उनको अब यहाँ से बयान करना शुरू कर रहे हैं। फरमाते हैं वलिज़ालिका सह्हा इक़ाउ तलाक़ी बादल खुला, इसी वजह से खुला के बाद तलाक़ देना दुरुस्त है। आई वली अजली अन्ना मदलूल अल-ख़ास क़तईयुन वाजिबुल इत्तिबाई सह्हा इंदना इक़ाउ तलाक़ी बाद अलल मरअती बाद मा ख़ालअहा ख़िलाफ़न लिश्शाफ़िई, यानी चूँकि ख़ास अपने मदलूल को क़तई तौर पर, यकीनी तौर पर शामिल होता है, वाजिबुल इत्तिबा होता है, लिहाजा हमारे नज़दीक खुला करने के बाद औरत को तलाक़ देना दुरुस्त है, इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़। ठीक, यानी इसी कायदे पर, इसी उसूल पर यह मसला भी मुतफ़र्रे होता है कि खुला के बाद तलाक़ देना दुरुस्त है। असल मसला ये है कि 3 चीज़ें होती हैं, एक है तलाक़, एक है खुला और एक है फ़स्ख़ निकाह। ठीक है, तो तलाक़ यानी तलाक़ के जो अल्फ़ाज हैं उनमें से कोई लफ्ज़ शौहर ने बोला और फिर उसके बाद औरत ने इद्दत गुजारी और फिर उसके बाद जो है वो आज़ाद हो गई। तो इस तरह से निकाह जो है वो 3 तरीके से, निकाह का जो रिश्ता होता है वो 3 तरीके से ख़त्म होता है। ठीक, एक तो ये है कि तलाक़ दे दे शौहर, दूसरी ये है कि खुला हो जाए, यानी औरत जो है वो चाहती है, शौहर से आज़ाद होना चाहती है, तो वो कुछ माल वग़ैरह शौहर को दे करके वो उससे खुला ले, खुला के लिए कहे और शौहर कबूल कर ले और खुला के अल्फाज़ बोल दे, तो फिर उसके बाद खुला हो जाता है और फिर इद्दत गुजरने के बाद फिर औरत आज़ाद हो जाती है। ऐसे ही जो तीसरी चीज़ है जिससे निकाह ख़त्म होता है वो है फ़स्ख़ निकाह। फ़स्ख़ निकाह ये होता है कि अगर औरत शौहर के पास नहीं रहना चाहती, यानी इस शौहर की वजह से शौहर जो है वो उसके साथ सही बर्ताव, अच्छा बर्ताव नहीं करता है और उसे फिर तलाक़ भी नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो काज़ी के पास मुक़दमा दायर करती है और फिर उसके बाद काज़ी तहक़ीक़ करता है। अगर वाकई में फ़स्ख़ निकाह की सूरत बनती है, ठीक है, तो वो जो है वो तहक़ीक़ करने के बाद जुदाई करवा देता है और फिर औरत जो है इद्दत गुज़ारने के बाद वो किसी से निकाह कर सकती है। तो ये होता है फ़स्ख़ निकाह, कि निकाह से जो रिश्ता कायम हुआ था उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे निकाह जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ जो मसला है वो है खुला का, कि खुला असल में क्या है। हम अहनाफ के नज़दीक खुला जो है ये तलाक़ है, यानी जब औरत शौहर को खुला के लिए राज़ी करती है और शौहर खुला कर लेता है, तो खुला करने से उस औरत पर तलाक़ बाइन पड़ती है और फिर उसके बाद इद्दत गुज़ार करके वो किसी से निकाह कर सकती है। ठीक है, यानी खुला अगर हुआ तो उससे तलाक़ बाइन पड़ती है। खुला भी एक तरह का तलाक़ ही है, तरह की तलाक़ है। ठीक, तो जब खुला तलाक़ है तो अगर कोई शख्स अपनी औरत को 1 या 2 तलाक़ें दे देता है तो इद्दत में जब तक औरत है तो वो उसे तीसरी तलाक़ दे सकता है, या अगर 1 दी है तो दूसरी और तीसरी दे सकता है तलाक़। ठीक है, क्योंकि इद्दत के अंदर भी तलाक़ के बाद मिन वजहिन वो उसके निकाह में होती है। ठीक है, निकाह बिल्कुलिया ख़त्म नहीं होता तलाक़ देने से। ठीक है,
اور جب من وجہن وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد جو من وجہن وہ اس کی بیوی ہے اور بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. اس وجہ سے وہ جو طلاق رہ گئی ہے وہ اسے اگر دینا چاہے عدت کے اندر تو وہ دے سکتا ہے. لہٰذا مسئلہ کیا ہے کہ طلاق کے بعد اگر طلاق دینا چاہے اور اس نے 3 طلاقوں سے کم طلاق دی ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک. اور جو فسخ نکاح ہوتا ہے، فسخ نکاح ایسا ہے کہ فسخ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہو گیا. فسخ نکاح کہتے ہی ہے نکاح کو ختم کر دینے کو. جیسے اقالہ جو ہے، بے کے اندر اقالہ ہوتا ہے، اقالہ کہتے ہیں فسخ بے کو، یعنی جو 2 لوگوں نے مل کر کے جو معاملہ کیا تھا اس معاملے کو ختم کر دینا، یعنی بے کے معاملے کو ختم کر دینا، اس کو اقالہ کہتے ہیں اور اسی کو فسخ بے کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بے ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. ایسے ہی فسخ نکاح ہوتا ہے. فسخ نکاح یعنی نکاح سے جو رشتہ قائم ہوا تھا اس کو ختم کر دینا، نکاح کو ختم کر دینا، اسی کو فسخ نکاح کہتے ہیں. تو فسخ نکاح چونکہ نکاح کو ختم کر دینا ہوتا ہے تو فسخ نکاح جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی من کل الوجوہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. یعنی اب اس کی بیوی رہی ہی نہیں. اب جب اس کی بیوی نہیں رہی تو اس کے بعد طلاق بھی نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے فسخ نکاح اگر ہو گیا ہے تو فسخ نکاح کے بعد بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے، اگرچہ وہ عدت میں ہو عورت، اسے طلاق نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. شوہر. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خلا ہے یہ فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح کی طرح ہے، طلاق نہیں ہے یہ. اب جب طلاق نہیں ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ فسخ نکاح کے بعد طلاق نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا خلا کے بعد بھی طلاق نہیں دے سکتے ہیں اگرچہ عورت عدت میں ہوں. یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف ہو گیا کہ ان کے نزدیک جو خلا ہے وہ فسخ نکاح ہے اور فسخ نکاح کے بعد طلاق دینا درست نہیں ہوتا ہے، لہٰذا خلا کے بعد بھی طلاق دینا درست نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، خلا جو ہے وہ طلاق ہے، اور جب خلا طلاق ہے تو طلاق کے بعد چونکہ دوسری طلاق دے سکتے ہیں اگر باقی ہے، 3 طلاقیں نہیں دی ہیں تو جو طلاق رہ گئی ہے وہ دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے خلا کے بعد بھی طلاق دے سکتے ہیں. ٹھیک. یہ اختلاف ہے ہمارے اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک. اچھا، اس کا جو ثمرہ ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ظاہر اس طرح پر مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو اختلاف ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ خلا چاہے ہمارے مذہب کے ماننے والا کرے یا پھر امام شافعی کے مذہب کا ماننے والا کرے، اگر خلا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نکاح ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی اگر عدت ظاہر سی بات ہے مطلب اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، جیسے عدت گزری ویسے ہی نکاح بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد اگر خلا کر لیا تو اس کے بعد بغیر نکاح کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر اسے واپس اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو اسے نکاح کرنا پڑے گا دوسری مرتبہ. وہ ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے. ٹھیک. تو اب اس اختلاف کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا جو ثمرہ ہے وہ کہاں ظاہر ہوگا؟ تو وہ مثلا اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ طلاق خلا دی کسی نے، عورت نے شوہر سے خلا لی اور خلا لینے کے بعد شوہر نے 2 طلاقیں اور دے دی، یا اگر پہلے 1 طلاق دے چکا تھا تو 1 طلاق اور اس نے دے دی. ٹھیک ہے. تو 1 طلاق پہلے دے چکا تھا اور 1 طلاق خلا سے واقع ہوئی، اور جو بعد میں خلا کے بعد جو طلاق دی وہ تیسری طلاق ہو گئی. تو اگر ہمارے مذہب کا کوئی ماننے والا ہے ایسا کرتا ہے تو اس پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اب وہ اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر امام شافعی کوئی شافعی ہے اور اس نے ایسا کیا کہ 1 طلاق دی تھی یا پھر 1 بھی طلاق نہیں دی تھی، اس نے خلا عورت نے اس سے کرا لی اور پھر خلا کے بعد اس نے 2 طلاقیں دے دی، یا پھر 1 پہلے دے چکا تھا اب 1 دے دی، تو اگرچہ یہاں 3 طلاقیں ہو گئی لیکن چونکہ خلا ان کے یہاں فسخ نکاح ہے اور فسخ نکاح کے بعد طلاق نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا جو اس نے دوسری خلا کے بعد جو طلاق دی وہ پڑی ہی نہیں. ٹھیک. تو ابھی بھی اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہے اس عورت سے تو وہ نکاح کر سکتا ہے اگر وہ عورت راضی ہوگی تو. ٹھیک. لیکن ہمارے یہاں اب وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں پر اس اختلاف کا اثر ظاہر ہوگا، اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال چونکہ خاص اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، یعنی جو اس کا معنی ہے اس کو یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی زیادتی کا احتمال نہیں ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک. لہٰذا اسی وجہ سے ہم احناف کے نزدیک خلا کے بعد بھی طلاق واقع کرنا، یعنی خلا کے بعد بھی طلاق دینا درست ہے. ٹھیک. اب اس پر استدلال کس طرح سے ہے اس کو آگے بیان کریں گے ابھی. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک خلا کے بعد طلاق دینا درست نہیں ہے، کیونکہ خلا فسخ نکاح ہے، لہٰذا فسخ نکاح جب ہو گیا تو اب اس کے بعد طلاق نہیں دے سکتے ہیں اور نکاح بالکل باقی نہیں رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اب اگر اس کے بعد طلاق دی تو طلاق نہیں پڑے گی.
ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھ لیں. ای ولی اجل ان مدلول الخاص قطعی واجب الاتباع، یعنی چونکہ خاص کا مدلول قطعی ہوتا ہے، واجب الاتباع ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں طلاق واقع کرنا عورت پر خلا کرنے کے بعد جائز ہے. خلا کرنے کے بعد عورت کو طلاق دینا درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے. خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف، یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. وبیانہ ان الشافعی یقول ان الخلاء فسخ للنکاح، اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خلا فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح کو فسخ کر دینے کو خلا کہتے ہیں. خلا جو ہے حقیقتاً فسخ نکاح ہے، بظاہر یہ خلا ہے لیکن حقیقت میں یہ فسخ نکاح ہے کہ اگر خلا ہوا تو نکاح ختم ہو گیا. جس طرح سے فسخ نکاح سے نکاح ختم ہو جاتا ہے ویسے ہی خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. فلا يبقى النکاح بعدہ، لہٰذا جب نکاح ختم ہو گیا، فسخ نکاح ہو گیا، تو اب نکاح اس کے بعد باقی نہیں رہا، خلا کرنے کے بعد نکاح باقی نہیں رہا. ولیس بطلاق، اور خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے. جب طلاق نہیں ہے تو فلا يصح الطلاق بعدہ، لہٰذا طلاق کے بعد طلاق دینا درست رہتا ہے، لیکن یہ طلاق ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد طلاق دینا بھی درست نہیں ہوگا. فسخ نکاح ہے، اس وجہ سے اس کے بعد طلاق دینا بھی درست نہیں ہوگا. یہ ہے امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب. وعندنا ہوا طلاق یصح ایقاع الطلاق الاخر بعدہ، اور ہمارے نزدیک خلا جو ہے وہ طلاق ہے، اور جب طلاق ہے تو طلاق کے بعد جس طرح سے دوسری طلاق دینا جائز ہوتا ہے ویسے ہی خلا کے بعد بھی، خلا جب طلاق ہے تو اس کے بعد بھی طلاق دینا درست ہوگا. دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ والی آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ شروع یہاں سے ہوتی ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، کہ طلاق جو ہیں وہ دو ہیں، دو مرتبہ میں ہیں یا دو ہیں، یعنی طلاق رجعی جس کے بعد رجعت کرنا درست ہوتا ہے وہ طلاق دو ہیں، یا پھر طلاق شرعی یعنی شریعت نے جس طریقے پر طلاق دینے کو کہا ہے وہ دو مرتبہ میں ہے، یعنی ایک مرتبہ میں ایک طلاق دینا ہے. بہرحال جو آیت کریمہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی سب سے پہلے طلاق کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد بیچ میں جو ہے وہ خلا کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ لوگ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، یعنی حقوق زوجیت کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر پائیں گے یہ لوگ، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کچھ فدیہ دے کر کے وہ آزاد ہو جائے، اس سے چھٹکارا لے لے. ٹھیک ہے، یہ ہے خلا کا بیان اس کے اندر ہے کہ اگر دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھنا چاہتے ہیں، مطلب نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور عورت چاہتی ہے کہ اس سے چھٹکارا لے لے، تو عورت جو ہے اسے کچھ نکاح کے بدلے میں یا آزادی کے بدلے میں اسے کچھ دے کر کے اور پھر اس سے آزادی لے لے. یہ ہے، تو بیچ میں ذکر آیا خلا کا. پھر اس کے بعد یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ ہے، یعنی اس کے بعد پھر اگر اس نے اسے طلاق دے دی، یعنی شوہر نے پھر اس کے بعد بیوی کو اگر طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ کے اندر تیسری طلاق کا بیان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر دو مرتبہ طلاق دے دی ہے پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی اب اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے، تو پہلے طلاق کا ذکر ہے، اس کے بعد بیچ میں جو ہے وہ خلا کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر ہے. اور تیسری طلاق کا جب ذکر کیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی اس کے اندر فا داخل ہے. اس پر فا جو ہے یہ ایک خاص لفظ ہے، اور اس خاص لفظ کا معنی ہوتا ہے تعقیب. تعقیب کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز، دو چیزیں بالترتیب واقع ہوں اور پہلی چیز کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس کے فوراً بعد واقع ہو. ٹھیک ہے، تو اسی کو تعقیب کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے فوراً بعد واقع ہو تو اسی کو تعقیب کہتے ہیں. تو جب فا جو ہے ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، اس پر فا داخل ہوا اور اس سے پہلے خلا کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خلا کر لے پھر خلا کے فوراً بعد وہ اسے طلاق دے دیں، ٹھیک ہے، یعنی عدت کے اندر، اس کا مطلب یہی ہوا کہ عدت کے اندر پھر اگر اسے طلاق دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اگر خلا کر لی ہے اور اس سے پہلے طلاق نہیں دی تھی اور خلا کے بعد دو طلاقیں دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. یا اگر ایک طلاق دی تھی خلا سے پہلے، اب پھر خلا کرنے کے بعد ایک طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی.
ٹھیک، تو خلا کے ذکر کرنے کے بعد اس کا ذکر فرمایا اور اس پر فا داخل کیا جو تعقیب کے لیے آتا ہے. تو خاص جو فا کا جو خاص معنی ہے تعقیب، وہ معنی بتا رہا ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے، خلا کے بعد طلاق دینا درست ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کے بعد، خلا والی آیت کے بعد اس کو نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو خلا کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، اور جب خلا کے بعد اس کا ذکر ہے اور وہ بھی فا کے ذریعے سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا کے فوراً بعد یہ طلاق واقع ہو سکتی ہے. یعنی اگر خلا کی ہے تو عدت کے اندر وہ اگر طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق اس سے دے سکتا ہے. اور اس سے لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے، فسخ نکاح نہیں ہے، کیونکہ فسخ نکاح کے بعد طلاق دے ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خلا کے بعد طلاق دے سکتے ہیں، اور اگر دے دی ہے اور یہ تیسری طلاق ہے تو اب وہ اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلا جو ہے وہ فسخ نکاح نہیں ہے بلکہ طلاق ہی ہے، کیونکہ فسخ نکاح کے بعد نہیں دے سکتے ہیں اور خلا کے بعد دے سکتے ہیں. لہذا پتہ چلا کہ خلا طلاق ہے، کیونکہ طلاق کے بعد دوسری طلاق دے سکتے ہیں. یہ تو مختصر سی رہی، ابھی پوری تفصیلی بات ابھی آگے ہی بیان کریں گے. تو ہماری جو دلیل ہے وہ یہ آیت کریمہ ہی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پیچھے حکم بیان کیا تھا کہ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اور یہاں پر خاص جو لفظ ہے وہ ہے فا، یعنی حرف. یہ فا خاص ہے اور اس کا معنی جو ہے تعقیب آتا ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے فوراً بعد واقع ہو. ٹھیک، تو یہ جو ان طلقہ فلا تحل لہ یہ ہے خلا کے فوراً بعد یہ واقع ہوگی. اگر یہ کہیں کہ خلا کے بعد طلاق نہیں دے سکتا ہے تو اس فا کا جو معنی تھا وہ معنی باطل کرنا لازم آئے گا، پھر اس کا مطلب یہ نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا کہ فا جو یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی حکم پر متفرع ہوتا ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، کہ اس معنی یہ جو فا کا جو معنی ہے وہ معنی اس معنی کو فا یقینی طور پہ شامل ہوگا ہی ہوگا اور اس کی اتباع لازم ہوگی. ٹھیک ہے، اور جب اس کی اتباع لازم ہوگی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ خلا کے بعد طلاق دے سکتے ہیں. بہرحال آگے دیکھیں. وذالک لأن اللہ تعالیٰ قال اولا، اس کی پوری تفصیل اب جو دلیل دی ہے اس کی پوری تفصیل بیان فرما رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یعنی جب یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں سب سے پہلے ہے الطلاق مرتان، یعنی طلاق دو ہیں یا دو مرتبہ میں ہیں. فامساک بمعروف، پھر اس کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح باحسان، یا پھر احسان کے ساتھ اسے آزاد کر دینا ہے. یعنی اس کے بعد اگر عورت کو چاہو تو بھلائی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ اسے رکھ لو، اور اگر چاہو تو پھر اسے احسان کرتے ہوئے جدا کر دو، اپنے سے آزاد کر دو. یہ ہے الطلاق مرتان ای الطلاق الرجعی اثنانی. یعنی الطلاق مرتان کا مطلب کیا ہے کہ طلاق دو ہیں، یعنی طلاق رجعی دو ہیں، یعنی جس طلاق کے بعد رجعت کرنا، جس طلاق کو واپس لینا، مطلب جس طلاق کے بعد عورت کو نکاح میں واپس لینا درست ہے، وہ طلاقیں دو ہیں. دو سے زائد اگر دی یعنی تین دی تو تین کے بعد چونکہ رجعت نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو تین رجعی نہیں ہے بلکہ جو دو رجعی ہیں وہ دو ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاقیں دو ہیں، یعنی وہ طلاق جس کے بعد عورت کو اپنے نکاح میں واپس لوٹانا جائز ہے وہ دو ہیں. ٹھیک، تو ایک تو یہ اس کا معنی ہو گیا، کیونکہ مرتن کا جو معنی آتا ہے وہ مرتن عدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے مرتانی، اور مرتبے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ، تو مرتبے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دو مرتبہ میں ہیں یا دو ہیں. ٹھیک، تو دو ہیں عدد کے اعتبار سے، تو اس کا معنی یہی ہوا کہ طلاق رجعی جو ہیں وہ دو ہیں. اب مرتبے کے اعتبار سے یعنی طلاق دو مرتبہ میں ہیں، اس کو بیان فرمایا. اب طلاق الشرعی مرتن بعد مرتن، یعنی طلاق شرعی وہ ایک مرتبہ میں ہے ایک مرتبہ کے بعد. بالتفریق دون الجماع، یعنی تفریق کے ساتھ ہے، جمع کر کے نہیں ہے. طلاق شرعی کیا ہوتی ہے؟ طلاق شرعی یعنی طلاق سنی، کہ ایسے طہر میں جس میں عورت سے وطی نہیں کی ہے اس میں اسے طلاق دے اور پھر اسے عدت گزارنے دے. ٹھیک ہے، پھر اس میں دوسری طلاق نہ دے. تو چونکہ ایک مرتبہ میں اس میں ایک ہی طلاق دی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہاں مرتان، اگر مرتان کا مطلب مرتبہ اسے لے یعنی دو مرتبے میں ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا طلاق
سنی اور طلاق شرعی، کیونکہ وہ ایک مرتبہ میں ایک ہوتی ہے، دو مرتبہ میں دو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور الگ الگ دی جاتی ہیں. دونوں ایک ساتھ اگر دیں تو یہ طلاق سنی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے فرمایا کہ طلاق سنی جو ہے وہ دو مرتبہ میں ہے، یعنی ایک مرتبہ میں دو طلاقیں نہیں ہیں، ایک مرتبہ میں ایک ہی طلاق ہے. دو مرتبہ میں اگر دی ہے دو تو یہ طلاق سنی اور طلاق شرعی ہوگی. تو اس کے اندر ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ الطلاق مرتان یعنی طلاق دو ہیں، یعنی طلاق رجعی دو ہیں جن کے بعد رجعت کرنا درست ہے. یا پھر اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو طلاق شرعی ہے، یعنی شریعت نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے وہ دو مرتبہ میں دو طلاقیں دینا ہے. ایسا نہیں کہ دو طلاقیں ایک ہی مرتبہ میں دے دے، یعنی ایک ہی طہور میں دو طلاقیں دے دے، ایسا نہیں، بلکہ دو طہوروں میں الگ الگ کر کے دو طلاقیں الگ الگ دے. تو یہ طلاق شرعی ہے. جو طلاق کا شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا. فبعد ذلك يجب على الزوج اما امساك بمعروف اي مراجعه بحسن المعاشره او تسريح باحسان اي تخلیص الکمال والتمام. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الطلاق مرتان کے بعد فرمایا فامساک بمعروف، پھر بھلائی کے ساتھ روکنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اما امساک بمعروف ای مراجعۃ بحسن المعاشرہ، یعنی حسن معاشرہ، حسن سلوک کرتے ہوئے اس کو واپس لوٹا لے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے رجعت کر لے. دو طلاقیں اگر دی ہیں تو اس کے بعد چاہے تو وہ اس کے ساتھ حسن معاشرہ کا ارادہ کرے، یعنی حسن سلوک کا ارادہ کرے اور اسے نکاح میں واپس لوٹا لے، یا اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اسے نکاح میں واپس لوٹا لے، ٹھیک ہے. او تصریح باحسان، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اسے واپس نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اچھائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس کو آزاد کر دے، ٹھیک. ای تخلیص علی الکمال والتمام، یعنی مکمل طور پر اسے آزاد کر دے. ثم ذکر بعد ذالک مسئلۃ الخلاء. تسریح باحسان کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے عدت گزارنے دے، اور عدت گزارنے کے بعد چونکہ عدت گزارے گی تو پھر وہ اس سے مکمل طور سے آزاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو وہی اس کا مطلب ہے کہ یا تو رجعت کر لے عدت کے اندر، طلاق دینے کے بعد یا تو رجعت کر لے، یا پھر اسے عدت گزارنے دے، اور عدت گزارنے دے تاکہ وہ مکمل طور پہ اس سے آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، دو احکام. اس کے بعد فرمایا ثم ذکر بعد ذلك مسئلۃ الخلاء، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بیان فرمایا. تو فرمایا فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، یعنی پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ لوگ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ پائیں گے، یعنی جو نکاح کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے وہ پورے نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ اگر عورت جو ہے وہ کچھ فدیہ دے کر، کچھ بدلہ دے کر کے اس سے آزادی حاصل کر لے، ٹھیک ہے. فإن خفتم کا مطلب فرماتے ہیں فإن ظننتم یا ایھا الحکام، یعنی فإن خفتم میں جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ حکام ہیں، چونکہ حکام ہی احکام کی پابندی کے لیے اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے. احکام کی پابندی انہی کے ذمے ہیں، تو انہی کو اس لیے اس آیت کریمہ میں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ پائیں، یعنی اگر تمہیں گمان ہو کہ یہ لوگ ایسا نہیں کر پائیں گے، یعنی حقوق زوجیت یہ لوگ پورا نہیں کر پائیں گے، تو فرماتے ہیں اللہ یقیمہ ای الزوجان حدود اللہ بحسن المعاشرت والمروت، یعنی یہ لوگ، اس سے مراد کون ہیں؟ زوجین ہیں، یعنی شوہر و بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، یعنی حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر پائیں گے حسن معاشرہ اور مروت کے ساتھ، یعنی آپس میں حسن سلوک کا معاملہ نہیں کر پائیں گے، مروت کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو اے حاکموں، اگر تمہیں یہ گمان ہو تو کہہ رہے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو انہیں بتا دو کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کچھ بدلے میں دے کر کے اور اس سے چھٹکارا لے لے. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ عورت کچھ دے اس کے بدلے میں. ای المرأۃ، افتدت کا جو فاعل ہے المرأۃ ہے، یعنی عورت اسے شوہر کو کچھ دے. و خلصتها من الزوج وطلقها الزوج،
اور کچھ بدلے میں دے کر کے چھٹکارا پا لے. ٹھیک ہے. افتدت المرأۃ بہ یعنی شوہر کو عورت کچھ بدلہ دے کر کے خلصتھا یعنی من الزوج اس سے پھر وہ چھٹکارا پا لے. ٹھیک ہے. وطلقها الزوج اور شوہر اسے طلاق دے دے. فعلم ان فعل المرأة فی الخلاء هو الافتداء. لہٰذا یہاں سے معلوم چلا کہ عورت کا فعل خلا کے اندر افتدا ہے یعنی فدیہ دینا ہے، مال دینا ہے عورت کا کام. وفعل الزوج ہوا ما کان مذکورا سابقا عن الطلاق للفسخ. اور عورت کا جو شوہر کا جو کام ہے وہ وہی ہے جو ماقبل میں ذکر کیا گیا یعنی طلاق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صرف عورت کے فعل کو ذکر کیا ہے. اس جز کے اندر فرمایا کہ فیما فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں دونوں کا ذکر کیا، فلا جناح علیہما، یہ کہا دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. تو اب ظاہر سی بات ہے دونوں کے لیے حکم ہوگا، صرف ایک کے لیے تو ہوگا نہیں. اس کے بعد فرمایا فیما افتدت بھی کہ عورت اگر کچھ مال اس کے بدلے میں دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں عورت کا فعل تو ذکر ہے کہ عورت کیا کرے گی کہ وہ شوہر کو مال دے گی، لیکن شوہر کیا کرے گا اس کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے فلا جناح علیہما فرمایا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کام یہاں دونوں کا ہوگا، صرف ایک کا نہیں ہوگا. اب جب شوہر کا کام یہاں ذکر نہیں ہوا ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ شوہر کا کام کیا ہے؟ تو وہ اس طور سے کہ یہاں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا کام ذکر نہیں کیا، کیونکہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کام ذکر کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان، یعنی طلاق دو ہے. طلاق دینے کا کام کیا ہے؟ شوہر کا ہے. ٹھیک. تو شوہر کا کام پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ شوہر کا کام طلاق دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت تھی نہیں، اور یہاں ذکر نہیں کیا تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ جو پیچھے والا کام تھا وہی ہے یہاں بھی، کہ عورت جو ہے وہ فدیہ دے گی اور شوہر اس کو قبول کر لے گا، گویا شوہر اسے طلاق دے دے گا. ٹھیک. تو اس سے پتہ چلا کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ عورت کا جو کام ہے خلا کے اندر وہ ہے فدیہ دینا، مال دینا، اور شوہر کا جو کام ہے وہ وہی ہے جو ماقبل میں ذکر ہوا یعنی طلاق. کیونکہ یہاں ذکر ہوا نہیں ہے. اب یہاں ذکر نہیں ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ ذکر ہی نہ کیا گیا ہو اس کا کام شوہر کا. ٹھیک ہے. تو یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں ذکر ہو چکا ہے، اور ماقبل میں جو ذکر ہوا وہ الطلاق تھا، الطلاق مرتان. ٹھیک ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ خلا کے اندر جو کام ہے شوہر کا وہ طلاق دینا ہے، اور جب طلاق دینا کام ہے تو ظاہر سی بات ہے خلا جو ہے وہ طلاق کے قائم مقام ہوگا. ہاں. اسی کو فرما رہا ہے کہ جو شوہر کا کام ہے وہ ماقبل میں جو ذکر کیا گیا ہے یعنی طلاق وہی ہے. للفسخ، فسخ نہیں ہے. شوہر کا کام فسخ نہیں ہے. عورت کا کام یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اس کا کام جو ہے وہ فدیہ دینا ہے. شوہر کا کام ذکر نہیں کیا. اور فسخ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ فسخ صرف ایک کے کرنے سے فسخ ہو جاتا ہے. کسی بھی معاملے کا اگر فسخ ہو، مثال کے طور پہ اگر بیع کا فسخ ہو تو بیع کے اندر اگر بیع ہو گئی یعنی ایجاب و قبول ہو گیا، اور خریدنے والے نے جو چیز خرید رہا ہے اس پر قبضہ کر لیا، اس کو لے لیا، اور بیچنے والے نے قیمت لے لی اور مجلس برخاست ہو گئی، یا صرف ایجاب و قبول ہوا مجلس برخاست ہو گئی، تو اب جو ہے اب وہ دونوں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر چاہے اس بیع کو فسخ کرنا، یعنی اس بیع کو ختم کرنا چاہے کہ اس معاملے کو ختم کر دے، خرید و فروخت کو ختم کر دیں، کہ واپس وہ مبی بیچنے والا مبی لے لے اور یہ اپنے پیسے واپس لے لیں، تو ایسا صرف ایک کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر یہ ایجاب کرے گا اور جو دوسرا والا فریق ہے، چاہے بیچنے والے نے ایجاب کیا اقالے کا، یعنی بیع کے بعد اقالہ جو بیع کے فسخ کرنے کو کہتے ہیں وہ اقالہ کہتے ہیں اس کو، تو اقالے میں اگر ایک نے ایجاب کیا اور مثال کے طور پہ مشتری نے ایجاب کیا اور بائع نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا، تو اقالہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فسخ کا معاملہ ہوتا ہے وہ دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے، دو لوگوں کا اس میں عمل ہوتا ہے، دونوں کا عمل ہوتا ہے، فسخ ایک کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو فسخ نکاح کا جو عمل ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، ایک کا نہیں ہوگا. تو جب دونوں کا ہوگا، حالانکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا کام ذکر کر دیا، جب عورت کا کام ذکر کر دیا تو اس کا معاملہ ختم ہو چکا. اب جو فسخ کا مسئلہ بچا وہ صرف شوہر کے ساتھ رہ جائے گا، حالانکہ صرف ایک فریق سے
فسخ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا یہاں کہ یہاں ایسا ہی کام ہوگا شوہر کے ذمے جو صرف شوہر کے اوپر رہے گا اور شوہر کے چاہنے سے صرف ہو جائے گا، اور وہ ہے طلاق، کہ طلاق کا حق چونکہ شوہر کو ہوتا ہے اور وہ تنہا اپنی مرضی سے طلاق دے سکتا ہے، لہٰذا وہ شوہر کا یہاں پہ جو کام ہوگا وہ ہوگا طلاق دینا۔ جب شوہر کا کام طلاق دینا ہے وہ متعین ہو گیا 2 دلیلوں سے، ایک تو ابھی اوپر بیان کیا، یہ ان 2 دلیلوں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ شوہر کا کام طلاق دینا ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پوری بات ہوئی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یعنی اگر اس کے بعد پھر شوہر نے اسے طلاق دے دی عورت کو، تو اب وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی سے نکاح کر لے۔ ای فإن طلق الزوج المرأة ثالثا، یعنی شوہر نے اگر تیسری مرتبہ عورت کو طلاق دے دی تو اب وہ عورت شوہر کے لیے تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، وہ وطیہا وطلقہا، اور وہ اس سے وطی کرے اور پھر اسے طلاق دے، تو اس سے پہلے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہو جائے گی اس کے لیے۔ ٹھیک، تو اس آیت کریمہ کے اندر تیسری طلاق کا بیان ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو عورت اس پر حرام ہو گئی، اب وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فالشافعی یقول انہ متصل بقولہ الطلاق مرتان، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ ہے، یہ متصل ہے الطلاق مرتان سے، حتیٰ تکون هذه الطلاقۃ ثالثۃ، یہاں تک کہ یہ طلاق جو ہے وہ تیسری طلاق ہو جائے، یعنی جب اس کو الطلاق مرتان سے متصل قرار دیں گے تبھی یہ تیسری طلاق ہوگی، کیونکہ الطلاق مرتان یعنی طلاقیں 2 ہیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد اگر کسی نے طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، اور سب کے یہاں یہی ہے کہ اگر تیسری طلاق دی ہے تبھی حرام ہوگی۔ ٹھیک، 2 طلاقوں سے حرام نہیں ہوتی۔ تو اب یہ امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کہ یہ اسی سے متصل ہے کہ الطلاق مرتان یعنی طلاقیں 2 ہیں، 2 کے بعد اگر کسی نے پھر طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ٹھیک، تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا وذکر الخلاء فیما بینہما جملۃ معترضۃ، اور ان دونوں کے درمیان میں خلا کا ذکر بطور جملہ معترضہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی بیچ میں جو خلا کا ذکر آیا ہے وہ جملہ معترضہ کے طور پہ آیا ہے، اس کا ما قبل سے اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، جملہ معترضہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی بات لا دیا جائے بیچ کلام کے اندر جس کا ما قبل سے اور ما بعد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی براہ راست کوئی تعلق نہ ہو تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو فإن طلقها ہے یہ اسی سے متصل ہے، اور بیچ میں جو خلا کا ذکر آیا ہے وہ جملہ معترضہ کے طور پہ آیا ہے۔ اب جملہ معترضہ کے طور پہ کیوں ہے اس کو فرما رہے لأنہ فسخ لا يصح الطلاق بعدہ، کیونکہ خلا جو ہے یہ فسخ ہے، فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح کے بعد جس طرح سے طلاق درست نہیں ہوتا ہے، طلاق دینا درست نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی خلا کے بعد بھی طلاق دینا درست نہیں ہے، اور جب خلا کے بعد طلاق دینا درست نہیں ہے تو اس سے پتہ چلا کہ فإن طلقها کا تعلق خلا سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر خلا سے اس کا تعلق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلا کے بعد طلاق دے، اگر تیسری طلاق اگر خلا کے بعد دے تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں حالانکہ خلا کے بعد طلاق دے نہیں سکتا ہے کیونکہ خلا فسخ ہے۔ تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا استدلال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فإن طلقها الطلاق مرتان سے متعلق ہے، اور بیچ میں جو خلا کا ذکر ہے وہ جملہ معترضہ کے طور پہ ہے۔ ٹھیک، یہ ان کی پوری دلیل ہو گئی۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہماری دلیل اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فا ہے یہ ایک خاص لفظ ہے، فإن طلقها میں جو فا آیا ہے یہ خاص لفظ ہے، وضع لمعنی مخصوص وهو التعقیب، ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی ہے تعقیب، یعنی کسی کے بعد کسی چیز کا واقع ہونا۔ اور چونکہ وہ قد عقب هذا الطلاق بالافتداء، اور اس طلاق کو افتدا کے بعد یعنی فدیہ دینے کے بعد اس کا ذکر کیا گیا، فینبغی ان یقع بعد الخلاء وهو ایضا طلاق، تو
مناسب یہی ہے، ہونا یہی چاہیے کہ یہ خلا کے بعد واقع ہو، یعنی یہ طلاق جو ہے وہ خلا کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے. اور وہو ایضاً طلاق، اور خلا بھی طلاق ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ خاص فا کا جو ایک خاص معنی ہے تعقیب، وہ معنی یہ بتا رہا ہے کہ فا کا جو ماقبل ہے اس پر فا کا ما بعد مرتب ہوگا، یعنی فا کا ماقبل پایا جائے گا، اس کے بعد فا کا ما بعد پایا جائے گا، تبھی جو فا کا خاص معنی ہے اس پر عمل ہو سکے گا، ورنہ اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا. اور خاص جو ہے وہ اپنے مدلول کو شامل نہیں ہو پائے گا، حالانکہ خاص اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے. لہذا اگر یہ خاص اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پہ شامل ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوگا، اور یہ تبھی شامل ہو سکتا ہے جب فا کا ماقبل ما بعد پر مرتب ہوگا، یعنی فا کا ماقبل پہلے پایا جائے گا، پھر اس کے فوراً بعد جو ہے فا کا ما بعد پایا جائے گا. اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خلا کے بعد بھی تیسری طلاق دی جا سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے خلا پائی جائے گی، پھر اس کے بعد تیسری طلاق بھی پائی جا سکتی ہے، یعنی تیسری طلاق اگر کوئی دے تو وہ بھی پڑ جائے گی. ٹھیک. تو اسی کو فرمایا کہ چونکہ یہ جو جملہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ جو تیسری طلاق ہے، اس طلاق کا ذکر جو ہے وہ ابتدا کے بعد ہے، یعنی فدیہ دے کر کے طلاق حاصل کرنے یعنی خلا کرنے کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے، خلا کے بعد اس کا ذکر ہوا ہے. فَيَنبَغِي أَن يَقَعَ بَعْدَ الْخُلَاءِ، لہٰذا فا کا جو معنی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے تیسری طلاق یہ خلا کے بعد واقع ہو، یعنی اگر تیسری طلاق دے تو یہ تیسری طلاق خلا کے بعد واقع ہو سکے. یہ فا اس بات کو چاہتا ہے. وہو ایضاً طلاق، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب خلا طلاق ہو. ٹھیک. اور لہٰذا خلا جو ہے وہ طلاق، خلا ہمارے یہاں طلاق ہی ہوگا حقیقتاً، اور جب خلا طلاق ہوگا تبھی فَإِن طَلَّقَهَا کا معنی ثابت ہو پائے گا اور اس کے معنی پر عمل ہو پائے گا. اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ خلا جو ہے یہ بھی طلاق ہے، اور اس کے بعد طلاق اگر کوئی دے تو وہ طلاق بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو ہم اس فا کے معنی کو باطل کر دیں گے. غایتہ انہ یلزم ان تکون الطلاقات اربعۃ، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ طلاقیں 4 ہو جائیں. یعنی اگر ہم خلا کو بھی طلاق مان لیں، خلا ہم نے کہا نا کہ حقیقت میں خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے، فسخ نکاح نہیں ہے، تو اگر خلا کو بھی ہم طلاق قرار دیتے ہیں تو یہاں طلاقیں 4 ہو جائیں گی. کیسے ہوں گی اس کو فرماتے ہیں کہ اثنتان فی قولہ تعالی الطلاق مرتان، 2 طلاقیں تو الطلاق مرتان کے اندر ہو گئی ہیں، اس کے اندر 2 کا ذکر ہے، لہذا 2 طلاقیں تو وہ ہو گئی. والثالثۃ الخلاء، پھر اس کے بعد خلا کا ذکر آیا، اور خلا بھی ہمارے یہاں طلاق ہے، لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ خلا جو ہے یہ تیسری طلاق ہو گئی. والرابعۃ ہی ھذا، اور یہ جو تیسری طلاق ہے فَإِن طَلَّقَهَا کے اندر یہ چوتھی ہو گئی، کیونکہ خلا تک ہی 3 ہو گئی اور خلا کے بعد اس کا ذکر ہے، لہٰذا یہ چوتھی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ خرابی صورت میں یہ لازم آ سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی صورت میں طلاقیں 4 ہو گئی. ٹھیک. اب اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ 4 ہو جائیں. فَإِنَّ الْخُلَاءَ لَيْسَ طلاقا مستقلا علی حدۃ بل مندرج فی الطلاقتین، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خلا جو ہے یہ طلاق مستقل ایک طلاق نہیں ہے، مستقل علیحدہ طلاق نہیں ہے، یعنی الگ سے ایک مکمل طلاق نہیں ہے. بل مندرج فی الطلاقتین، بلکہ جو الطلاق مرتان کہا ہے اس کے اندر ہی یہ داخل ہے، یہ الگ سے نہیں ہے. کس طرح سے اس کو بیان فرمایا؟ فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان سواء كانتا رجعیتین فحینئذ یجب امساک بمعروف او تسریح باحسان او كانتا فی ضمن الخلاء فحینئذ تکون بائنۃ. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلاقیں 2 ہیں، چاہے وہ رجعی ہوں. اگر رجعی ہیں تو ایسی صورت میں امساک بمعروف واجب ہوگا یا تسریح باحسان واجب ہوگا، یعنی اس کے بعد اس رجعی طلاقوں کو دینے کے بعد یہ تم پر لازم ہوگا کہ یا تو رجعت کر لو بھلائی کے ساتھ، یعنی اس نے معاشرت کرتے ہوئے اسے رجعت کر لو، یا پھر یہ ہے کہ اسے عدت گزارنے دو اور اسے بالکل آزاد کر دو. ان میں سے کوئی ایک چیز تم پر واجب ہوگی. پھر اس کے بعد او کانتا فی ضمن الخلاء، یا پھر وہ جو طلاقیں رجعی تھی وہ 2 طلاقیں خلا کے ضمن میں واقع ہوں،
اور ایسی صورت میں وہ طلاقیں بائنہ ہو جائیں گی. ٹھیک, یعنی وہ طلاقیں رجعی ہوں گی یا پھر وہ خلا کے ضمن میں ہوں گی تو وہ بائنہ ہو جائیں گی. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي مَا قَبْلَ, لہٰذا اب اگر ما قبل میں ذکر کی ہوئی 2 طلاقوں کے بعد اگر طلاق دیتا ہے, یعنی 2 طلاقیں چاہے وہ رجعی ہوں یا پھر خلا کے ضمن میں ہوں, اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد پھر اگر طلاق دیتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ, تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے. یعنی جو اعتراض یہ وارد ہو سکتا تھا کہ یہاں طلاقیں 4 ہو گئیں, 2 اس کے اندر, 1 خلا اور چوتھی یہ طلاق یہ, تو اس کا جواب اس طور سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ جو 2 طلاقیں ہیں اور یہ جو خلا ہے یہ الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے, بلکہ جو 2 طلاقوں کا پیچھے ذکر ہوا وہی خلا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلا کے اندر الگ سے طلاق کا ذکر کیا نہیں گیا ہے, شوہر کے فعل کا ذکر نہیں کیا گیا, بلکہ وہی ما قبل جو ہے وہی وہاں مراد ہے. ٹھیک ہے, بہرحال جو خلا جو ہے یہ ایک الگ مستقل طلاق نہیں ہے, بلکہ جو پیچھے طلاق کا جو ذکر ہوا ہے اسی کے اندر یہ خلا داخل ہے. وہ اس طور پر کہ طلاق یا تو مال کے ضمن میں ہوگا, یعنی مال کے بدلے میں طلاق واقع ہوگی, یا پھر بنا مال کے طلاق واقع ہوگی, یعنی مال دے کر کے عورت طلاق لے گی یا پھر شوہر ایسے ہی طلاق دے دے گا. تو اگر ایسے ہی طلاق دے دیتا ہے تو وہی طلاق مرتان یعنی طلاق رجعی واقع ہوں گی, اور اگر مال کے بدلے میں طلاق دیتا ہے شوہر تو وہ خلا ہوگا وہی. ٹھیک ہے, تو طلاقیں 2 ہی ہیں, وہی طلاقیں ہیں. ٹھیک ہے, وہی اگر مال کے ضمن میں ہوں تو خلا بن جائے گی, اور اگر مال کے بدلے میں نہ ہو تو وہ مطلق طلاق رہ جائے گی, رجعی ہو تو وہ. ٹھیک, یہ ہے. جب ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں 3 ہی طلاقیں ہوئیں, 4 نہیں ہوئی, کیونکہ یہ الگ مستقل طلاق ہے نہیں بلکہ وہ اسی میں داخل ہے. تو اب مرتان کے اندر جو 2 طلاقیں ہیں وہ 2 ہی رہ گئی, اور خلا کوئی الگ سے طلاق نہیں ہے بلکہ یہ بھی اسی میں داخل ہے. لہٰذا خلا تک 2 ہی طلاقیں ہوئیں, اور تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَهَا کے اندر ہے, لہٰذا 3 ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جواب ہے کہ جو 4 ہو رہی تھی وہ اصل میں 4 نہیں بلکہ وہ 3 ہی ہیں. یہ جو خلا کو آپ الگ سے طلاق شمار کر رہے ہیں یہ الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے بلکہ وہ اسی میں داخل ہیں. وہی طلاق اگر مال کے بدلے میں ہو تو خلا ہے, اور اگر مال کے بدلے میں نہ ہو تو وہ رجعی ہے, مطلق طلاق ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہوا اس آیت کریمہ کا, تو اب یہ تیسری طلاق ہو گئی. ٹھیک, وعلى هذا التقرير ان دفع ما قيل انه يلزم ان يكون الطلاق الذي بعد الخلاء فقط حكمه عدم الحل للذي ليس كذلك. اور اس تقریر سے یعنی اس وضاحت سے وہ اعتراض بھی دفع ہو گیا جو کیا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں لازم یہ آتا ہے کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد واقع ہوئی ہے نا, خلا کے بعد جو طلاق واقع ہو فقط وہی عدم حل کا, اسی کا حکم عدم حل ہے, اس طلاق کا حکم نہیں ہے جو ایسی نہ ہو. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے, خلا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو وہاں پہ صرف عورت کے فعل کو ذکر کیا اور مرد کے فعل کو ذکر نہیں فرمایا, کیونکہ مرد کا فعل ما قبل میں ذکر ہو چکا تھا. تو گویا یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت فدیہ دے اور شوہر اسے طلاق دے کر کے آزاد کر لے, تو گویا خلا کے اندر طلاق کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اس کا ذکر ہوا کہ اس کے بعد اگر پھر طلاق دے دی, خلا کے بعد اگر طلاق دے دی تو اب اس کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی, حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ وہی طلاق, وہی تیسری طلاق جو خلا کے بعد دی جائے اسی سے عورت حرام ہوگی. اگر خلا نہیں ہوئی ہے, خلا اگر نہیں ہوا ہے, ایسے ہی 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی, ٹھیک ہے, ایسے ہی 2 طلاقیں دی, 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دی, خلا نہیں ہوا تھا, 2 طلاقیں دی تھی ایسے ہی مطلقاً, اور پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی, تو ایسی صورت میں عورت حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اعتراض وارد ہو سکتا تھا. ہم نے جو ابھی پیچھے وضاحت کی کہ خلا جو ہے یہ فا کی وجہ سے خلا کے بعد اس طلاق کا ذکر ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا پر یہ مرتب ہے, یعنی خلا کے بعد طلاق دی جا سکتی ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خلا ہوا اور خلا کے بعد تم نے پھر تیسری طلاق دی, شوہر نے خلا کے بعد اگر تیسری طلاق دی تو اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلا کے بعد اگر طلاق دی تیسری تو ہی حرام ہوگی, اور اگر خلا نہیں واقع ہوا تھا اور بلکہ ایسے ہی 2 طلاقیں دی تھیں اس کے بعد اگر دی تیسری طلاق تو اس سے حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اسی طلاق سے عورت حرام ہوگی جو طلاق خلا کے بعد تیسری دی جائے. اگر خلا
نہیں ہوا ہے، ایسے ہی تیسری طلاق دی گئی تو وہ حرام نہیں ہوگی، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اعتراض کا بھی دفعیہ اسی جواب سے ہو گیا جو ابھی ماقبل میں دیا، الطلاق مرتان، یہ کہا کہ فإن الخلاء ليس طلاقا مستقلا على حدث بل مندرج في الطلاقتين، اس سے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا۔ وہ کس طور پر؟ وہ اس طور پر کہ جب یہ فرمایا کہ خلا جو ہے وہ الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے، بلکہ الطلاق مرتان میں جو طلاق ہے وہی طلاق ہے، خلا بھی وہی دو طلاقیں ہیں، اگر وہ مال کے بدلے میں ہو تو وہ خلا ہے، اور اگر مال کے بدلے میں نہ ہو تو وہ مطلق طلاق ہے۔ ٹھیک، تو جب وہی طلاق ہے تو اب پھر یہ کہنا کہ خلا کے بعد جو طلاق دی جائے وہی اسی سے عورت حرام ہوگی، یہ کہنا بے بنیاد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو وہی طلاق ہے، اگر وہی مال کے بدلے میں نہ دی جاتی تو بھی وہی رہتی، مال کے بدلے میں دی گئی ہیں تو بھی وہی دو طلاقیں ہیں۔ تو جب اصل وہی دو طلاقیں ہیں تو چاہے ان کے بعد میں یعنی بغیر خلا کے اس کے بعد تیسری طلاق دی جائے یا پھر خلا کے بعد تیسری طلاق دی جائے، بات تو ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ طلاقیں دو ہیں، چاہے وہ مال کے بدلے میں ہو چاہے مال کے بدلے میں نہ ہو، اگر مال کے بدلے میں نہیں ہے تو وہ رجعی ہے، اور اگر مال کے بدلے میں ہے تو وہ خلا ہے جو کہ بائنہ ہے۔ ٹھیک، اب ان دو طلاقوں کے بعد چاہے وہ مال کے بدلے میں ہو چاہے مال کے بدلے میں نہ ہو، ان دو طلاقوں کے بعد اگر کسی نے طلاق دی تو اب وہ طلاق جو ہے اسے حرام کر دے گی عورت کو، اب اس کے لیے عورت حرام ہو جائے گی، یعنی دو طلاقوں کے بعد اگر طلاق دی تیسری تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، لہٰذا یہ اعتراض دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ چاہے وہ خلا کے ذریعے دو طلاق دے یا بغیر خلا کے دو طلاقیں دے، اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی بہر صورت۔ ٹھیک، یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ ایک اعتراض اور ہو سکتا تھا، وہ یہ کہ انه يلزم الا يكون الخلع الا بعد المرتين عملا بقوله تعالى فان خفتم۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلا جو ہے یہ دو ہی طلاقوں کے بعد، اس سے لازم یہ آتا کہ خلا جو ہے وہ دو طلاقوں کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَإِنْ خِفْتُمْ کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو طلاقوں کا ذکر کیا، طلاق مرتان، ٹھیک، پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی دو طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اس کے بعد بھی اگر اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ پائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کچھ فدیہ دے کر کے چھٹکارا لے لے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ دو طلاقیں دینے کے بعد اگر حدود قائم نہ رکھ پائے تو ہی خلا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں خلا کر سکتے۔ تو اس کا جواب بھی اسی اعتراض سے ہو گیا کہ یہ جو خلا کے اندر جس طلاق کا ذکر ہے وہ کوئی الگ سے طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ وہی طلاق ہے جس کا الطلاق مرتان کے اندر ذکر ہوا ہے۔ وہی طلاقیں اگر مال کے بدلے میں ہیں تو وہ خلا ہیں، اور اگر مال کے بدلے میں نہیں ہیں تو مطلق طلاق ہیں۔ جب ایسا ہے تو فَإِنْ خِفْتُمْ کا مطلب مطلق ہو جائے گا کہ اگر نکاح کا جو رشتہ ہے اس کو قائم نہیں رکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شوہر جو ہے وہ طلاق دینے پر راضی بھی نہیں ہے، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت جو ہے کچھ مال دے کر کے مال کے بدلے میں طلاق لے لے، اور یہ وہی طلاقیں ہوں گی جو پیچھے جن کا ذکر ہوا، ٹھیک۔ تو مال کے بدلے میں یہ طلاقیں واقع ہوں گی تو یہ خلا ہو جائے گا۔ تو وہ یہ اعتراض بھی اسی سے دفع ہو گیا کہ یہ جو خلا والی طلاق ہے یہ کوئی الگ طلاق نہیں بلکہ وہی طلاق ہے جس کا ماقبل میں ذکر ہوا ہے۔ جب یہ الگ طلاق نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ دو طلاقوں کے بعد ہو، کیونکہ یہ تو وہی طلاقیں ہیں، جب وہی طلاقیں ہیں تو اس کے بعد میں کہاں سے واقع ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلا کے بعد ہی دو طلاقوں کے بعد ہی خلا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ تو سارے جوابات ہو گئے، اعتراضات جو جوابات۔ اب فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَرِدُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ التَّصْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ الْمُرَاجَعَةِ كَمَا حَرَّرْتُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِشَارَةٌ إِلَى الطَّلَاقَةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الطلاق الثالث فحينئذ يكون قوله تعالى فإن طلقها بيانا لذلك۔ کہتے ہیں کہ لیکن یہ سارے اعتراضات اسی تفسیر پر وارد ہوتے ہیں، اسی صورت پر وارد ہوتے ہیں کہ جب یہ سارے اعتراضات اسی وقت صحیح ہوتے ہیں اور درست ہوتے ہیں کہ جب
التصریح بالاحسان اشارہ ہو ترک مراجعات کی طرف، یعنی رجعت نہ کرنے کی طرف اور عدت گزارنے کے لیے عورت کو چھوڑ دینے کی طرف التصریح بالاحسان سے اشارہ ہو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِشَارَةٌ إِلَى الطَّلَاقَةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر یہ اشارہ تیسری طلاق کی طرف ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التصریح بالاحسان هو الطلاق الثالث، یعنی التصریح بالاحسان سے مراد تیسری طلاق ہے، تو ایسی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا یہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا یہ التصریح بالاحسان کا بیان بن جائے گا۔ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسْأَلَةِ الْخُلَعِ اصلاً، اور خلا کے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا۔ یعنی یہ جو پیچھے اعتراضات کیے گئے ہیں کہ 4 طلاقوں کا ہونا لازم آ جاتا ہے، اور پھر یہ لازم آتا ہے کہ طلاقیں جو ہیں وہ جو خلا ہے وہ 2 طلاقوں کے بعد ہی واقع ہوں، اور یہ لازم آتا ہے کہ خلا کے بعد جو طلاق دی جائے وہی تیسری طلاق ہو، مطلب اسی سے عورت حرام ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے اعتراضات اسی وقت پڑتے ہیں جب التصریح بالاحسان کا جو ابھی پیچھے ہم نے معنی بتایا وہی معنی ہو، یعنی التصریح بالاحسان کا مطلب یہ ہو کہ اگر شوہر عورت کو واپس اپنے نکاح میں نہیں لینا چاہتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے، وہ عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ مکمل طور سے اس سے آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ التصریح بالاحسان کا یہ مطلب اگر ہو تب کہ عدت گزارنے کے لیے اسے چھوڑ دیں، یعنی اس کی تفسیر یہ کی جائے کہ التصریح بالاحسان کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ اسے آزاد کر دے، یعنی اسے عدت گزارنے کی آزادی دے، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے، عدت گزارنے تک، تاکہ عدت گزارنے کے بعد وہ اس سے مکمل طور پہ آزاد ہو جائے۔ اس کا مطلب اگر یہ ہو تب یہ سارے اعتراضات بنتے ہیں۔ لیکن ایک قول اور بھی ہے اس کی تفسیر میں، وہ یہ ہے کہ التصریح بالاحسان جو ہے اس سے مراد تیسری طلاق ہے، یعنی اگر 2 طلاقیں دی ہیں، طلاقیں 2 ہیں، اس کے بعد پھر اگر چاہے تو وہ بھلائی کے ساتھ اسے روک لے، یعنی اسے رجعت کر لے، اور ورنہ پھر اسے وہ تیسری طلاق دے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری طلاق اس کے بعد اگر دے تو التصریح بالاحسان سے ہم اگر یہ مراد لیں کہ اس سے تیسری طلاق مراد ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہاں پر طلاقیں 4 ہو گئیں کہ جو پیچھے قبل میں گزری 2 طلاقیں وہ، اور پھر اس کے بعد یہ خلا والی طلاق، اور پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا یہ طلاق، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں وہ 4 طلاقیں مل کر کے ہو گئی، تو یہ اعتراض بالکل بیکار ہو جائے گا، یعنی اعتراض یہ درست ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 3 طلاقیں تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اور جو فَإِن طَلَّقَهَا وہ کوئی نئی طلاق نہیں ہے، بلکہ فَإِن طَلَّقَهَا اسی التصریح بالاحسان کی جو ہے تفسیر ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض جو یہ تھا کہ جو طلاق ہوگی، یعنی تیسری طلاق جو ہوگی جس سے عورت حرام ہو جائے وہ خلا کے بعد ہی ہوگی، تو وہ اعتراض بھی بالکل دفع ہو جائے گا، کیونکہ تیسری طلاق کا ذکر تو پیچھے ہی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، خلا کے بعد تیسری طلاق کا ذکر نہیں ہوا ہے، بلکہ خلا کے بعد تو اس کی تفسیر کی گئی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا نا کہ فَإِن طَلَّقَهَا اس کے لیے بیان ہوگا، یعنی اس کی وضاحت ہوگی فَإِن طَلَّقَهَا سے، ٹھیک۔ تو اگر التصریح بالاحسان سے تیسری طلاق مراد ہو تو تیسری طلاق کا ذکر تو پیچھے ہی ہو چکا، خلا کے بعد کہاں تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ خلا کے بعد اگر تیسری طلاق واقع ہو تبھی تیسری طلاق پڑے، یعنی عورت تبھی حرام ہو، ٹھیک ہے، بلکہ پیچھے ذکر ہو گیا تیسری طلاق کا کہ اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی چاہے تو تیسری طلاق دے، اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو فَإِن طَلَّقَهَا سے اس کی وضاحت کر دی کہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی وہ، ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت ہے یہ یہاں پہ وہ یہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ خلا کے بعد اگر وہ طلاق دے دے تو اس کا مطلب یہ ہوا، ٹھیک۔ تو یہ دوسرے اعتراض کا جواب تھا۔ اور ایک اعتراض جو تھا کہ خلا جو ہے وہ طلاقوں کے بعد میں ہی ہو، یعنی 2 طلاقوں کے بعد ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے کیونکہ 3 طلاقوں کا ذکر پیچھے ہی ہو چکا ہے۔ جب 3 طلاقوں کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے تو پھر یہ کہنا، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد تو طلاق ہی نہیں پڑ سکتی، جب 3 طلاقوں کے بعد طلاق ہی نہیں پڑ سکتی ہے تو پھر
خلا کے ذریعے سے یہ کہنا کہ خلا جو ہے وہ 2 طلاقوں کے بعد ہی ہو. یہاں تو خلا کا ذکر 3 طلاقوں کے بعد آیا ہے، تو 2 طلاقوں کے بعد کہاں سے خلا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اعتراضات جو ہے وہ دفع ہو جائیں گے اگر التصریح بالاحسان سے مراد تیسری طلاق ہو تو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التصریح بالاحسان یعنی تیسری طلاق، اس سے مراد تیسری طلاق ہے. ٹھیک ہے، اسی کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو فَإِن طَلَّقَهَا یہ اس کے لیے بیان ہو جائے گا، یعنی اس کی وضاحت اس سے ہوگی، اسی کی تفسیر ہوگی. یہ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسْأَلَةِ الْخُلَاءِ اصلاً، اور خلا کے مسئلے سے اس کا بالکل بھی تعلق نہیں رہ جائے گا. فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ إِمَّا إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ بِالْمُرَاجَعَةِ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بِالطَّلَاقَةِ الثَّالِثَةِ. کیونکہ اس وقت اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ 2 طلاقوں کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ اسے روک لے یعنی رجعت کر لے، او تصریح باحسان بالطلاقۃ الثلاثہ یعنی یا پھر اسے مکمل طور پر آزاد کر دے تیسری طلاق دے کر کے، کہ اب وہ اس کے لیے بالکل ہی حلال نہ رہ جائے، ہے نا، بالکل ہی حرام ہو جائے اس کے لیے، وہ اس سے مکمل طور پہ آزاد ہو چکی. فَإِنْ آثَرَ التَّصْرِيحَ بِالْإِحْسَانِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الآیہ. پھر اگر اس نے تصریح بالاحسان کو اختیار کیا، یعنی بھلائی کے ساتھ اس کو مکمل طور پہ آزادی دینے کی سوچی، اس نے اس کی پیروی کی، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا اور اسے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی اور سے وہ نکاح کر لے. هذا خلاصۃ ما قالوا والبسط في التفسیر الاحمدی. یہ خلاصہ ہے اس کا جو فقہاء کرام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اور تفصیل جو ہے وہ تفسیر احمدی کے اندر ہے.